औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम नौशीन बलोच है और मैं एडवोकेट हाई कोर्ट हूँ। लास्ट ईयर मैं लाइब्रेरी सेक्रेटरी रही हूँ हाई कोर्ट बार मुल्तान की। मेरा चैनल है लीगल एड के नाम से। तो ये मेरी पहली वीडियो है अपने व्यूवर्स के लिए जो ये जानना चाहते हैं कि एक निकाहनामा जो होता है उसको फिल कैसे किया जाता है। अक्सर लोगों को ये कन्फ्यूजन होती है कि निकाहनामे के जो कॉलम होते हैं उनको फिल करने के लिए वो अक्सर या तो वकला से इसकी वो करते हैं कि हमें बताया जाए कि इसको कैसे फिल किया जाता है, या फिर वो निकाह खां के पास जाते हैं और उसमें जो कॉलम होते हैं जो उनके लिए बाद में कोई मसला ना पैदा करें उसकी मालूमात लेते हैं। तो उसके बारे में मैं आपको बताना चाहूँगी कि निकाहनामे के जो कॉलम होते हैं उसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं जो आपके लिए आसानी रहेगी जब कोई किसी का निकाह करवाया जाता है। वहाँ पर ये चीज़ें आपके लिए बहुत ज़्यादा मालूमाती साबित होंगी। तो शुरू करते हैं। एक निकाहनामे का मेरे पास पैटर्न है। इससे पहले कि मैं आपको निकाहनामे के कॉलम के बारे में बताऊं, आप काइंडली मेरा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि मेरी लेटेस्ट वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। अच्छा, सबसे पहला कॉलम है उसमें नंबर 1 है वार्ड। उसमें इंट्रोडक्शन दिया जाता है कि ये बंदा जो शादी कर रहा है, जिसका निकाह हो रहा है, उसकी जुरिस्डिक्शन क्या बनती है, मतलब किस इलाके में उसका निकाह हो रहा है, वहाँ का वार्ड, मौसा, यूनियन काउंसिल, तहसील, थाना और ज़िला लिखा जाता है सबसे पहले कॉलम में। दूसरे कॉलम में ये होता है कि दूल्हा का नाम, उसकी वल्दियत, उसका पता और शनाख्ती कार्ड नंबर लिखा जाता है। तीसरे में दूल्हा की उम्र और तारीख पैदाइश लिखी जाती है। जो चौथा कॉलम होता है उसमें दुल्हन की वल्दियत, उसकी रिहाइश और शनाख्ती कार्ड वगैरह ये सारी चीज़ें लिखी जाती हैं। अच्छा, पांचवें कॉलम में दुल्हन कुंवारी है, बेवा है या मुतल्लका है, उसके बारे में लिखा जाता है। अब पांचवें कॉलम का एक ज़ेरी कॉलम होता है अलिफ। उसमें अगर दुल्हन मुतल्लका है या बेवा है या मतलब कि उसके बच्चे हैं तो उसकी तादाद कितनी है, और छठे कॉलम में दुल्हन की पैदाइश और उम्र का लिखा जाता है। सातवें कॉलम में अगर दुल्हन की तरफ से वकील मुकर्रर किया गया है ये लिखा जाता है। आठवें में दुल्हा के वकील के तकर्रुर के बारे में जो गवाहान होते हैं उनकी वल्दियत, उनका पता और वकील के साथ उसकी दुल्हन के साथ उसकी क्या रिश्तेदारी है ये लिखना पड़ता है। नौवें कॉलम में अगर दुल्हा की तरफ से, मतलब वो तो था दुल्हन की तरफ से, अब ये है नौवें कॉलम में अगर दुल्हा की तरफ से कोई वकील मुकर्रर किया गया है तो उसके बारे में लिखा जाता है। और शादी के गवाहान, और 11वें कॉलम में, 10वें और 11वें कॉलम में शादी के गवाहान के नाम, वल्दियत, सुकूनत, ये सारा कुछ लिखा जाता है। अब आते हैं 12वें कॉलम की तरफ। 12वें कॉलम में शादी सर अंजाम पाने की तारीख लिखी जाती है। अब यहाँ से अहम पॉइंट शुरू होता है। 13वां कॉलम। 13वें कॉलम में हक महर का लिखा जाता है, मतलब महर जो उस वक्त अदा किया जाता है उसके बारे में। महर दरअसल होता है 2 किस्म का, एक महर मौचल होता है और एक गैर मौचल होता है। मौचल को प्रॉम्प्ट डावर कहा जाता है और गैर मौचल को डेफर्ड डावर कहा जाता है। जो प्रॉम्प्ट डावर होता है वो मोस्टली निकाह के वक्त ही अदा कर दिया जाता है, और जो डेफर्ड डावर होता है उसकी एक मियाद मुकर्रर कर दी जाती है कि औरत जब तलब करेगी या इस मुद्दत में उसको अदा किया जाएगा। अच्छा, उसके बाद है 15वां कॉलम जो कि बहुत अहम है। 15वें कॉलम में ये लिखा जाता है कि अगर महर, मतलब जो प्रॉम्प्ट डावर है, अगर वो अदा किया गया है या उसके जो कुछ हिस्सा अदा किया गया है वो कितना है, उसकी कितनी मिकदार है, उसकी सारी डिटेल लिखी जाती है। अब ये है कि 16वां कॉलम, उसमें ये है कि अगर पूरे महर का या उसके किसी हिस्से के एवज में कोई जायदाद दी गई है। अब 16वें कॉलम के बारे में मैं आपको बताना चाहती हूँ कि अगर 16वें
کالم میں ہے کہ اگر پورے مہر کا یا اس کے کسی حصے کے عوض میں کوئی جائیداد دی گئی ہے تو اس جائیداد کی ساری تفصیل اور قیمت جو فریقین کے مابین طے پاتی ہے اس کا اس کالم میں ذکر کیا جاتا ہے۔ یہ سب سے اہم کالم ہے کیونکہ بعد میں اگر کوئی مسائل پیدا ہوتے ہیں تو اسی کالم پر ہی ڈیپینڈ کیا جاتا ہے۔ جو ہم کورٹ میں کیسز فائل کرتے ہیں تو سب سے پہلے ہم اس کالم کو دیکھتے ہیں کیونکہ اس کالم میں ہی حق مہر کا تعین ہوتا ہے۔ اگر فار ایگزامپل بعد میں کوئی مسائل پیدا ہوتے ہیں، عورت تنصیب میں جاتی ہے، خلا میں جاتی ہے، تو اسی پر ہی سارا کچھ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آیا کہ کتنا اس کو حق مہر دیا گیا تھا اور اس کا یا پھر اس کا کتنا حصہ دیا گیا تھا، تو اس کی ساری ڈیٹیل وغیرہ ہوتی ہے۔ اچھا، اس کے بعد آتی ہیں، یہ تو ہو گئی 13 سے 16 تک حق مہر کی ڈیٹیل ہے ان کالمز میں۔ اب ہے 17واں کالم۔ 17ویں کالم میں خاص شرائط اگر کوئی ہوں تو وہ لکھی جاتی ہیں۔ مطلب کہ اب 18واں کالم ہے، اس میں ہے کہ آیا شوہر نے طلاق کا حق تفویض کر دیا ہے؟ اگر کر دیا ہے تو کون سی شرائط کے تحت؟ جو یہ خلا عورت فائل کرتی ہے تو اس میں اس کالم کا بہت زیادہ کردار ہوتا ہے کہ آیا کہ شوہر نے بیوی کو طلاق کا حق دیا ہے یا نہیں۔ ویسے تو شوہر کا حق ہوتا ہے کہ وہ بیوی کو طلاق دے، عورت کا نہیں ہوتا، لیکن یہاں پر یہ چیز مینشن کی گئی ہے کہ عورت بھی طلاق لے سکتی ہے، لیکن اس کے لیے کچھ وجوہات ہونے ضروری ہیں۔ اب آتے ہیں 19ویں کالم کی طرف۔ اب ہے 19واں کالم۔ 19ویں کالم میں یہ لکھا ہوا ہوتا ہے کہ آیا شوہر کے طلاق کے حق پر کسی قسم کی پابندی لگائی گئی ہے؟ ویسے دیکھا جائے تو یہ شریعت کے قانون کو مد نظر رکھ کر نہیں بنایا گیا، کیونکہ شوہر کے طلاق کے حق پر کوئی پابندی نہیں لگائی جا سکتی۔ اب اس کو تو ویسے کورٹس بھی اب ڈینائی کر رہی ہیں، ان شرائط کو تسلیم نہیں کرتی، بہرحال لیکن نکاح نامے میں یہ ساری شرائط لکھی ہوئی ہوتی ہیں۔ اچھا، اب ہے 20واں کالم۔ اس میں ہے کہ آیا شادی کے موقع پر مہر یا نان و نفقہ وغیرہ سے متعلق کوئی دستاویز تیار کی گئی ہے؟ اگر کی گئی ہے تو اس کے مختصر مندرجات لکھے جاتے ہیں۔ اب اس کے مختصر مندرجات کیا ہوتے ہیں کہ نان نفقہ کتنا دیا جائے گا، اگر ناراضگی یا ناچاکی کی صورت میں کتنا حق مہر وہ دونوں فریقین کے مابین جو طے ہوتا ہے وہ لکھا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ اگر کوئی رجسٹری وغیرہ مہر کے حوالے سے کی گئی ہے کوئی کسی جائیداد کی، تو وہ بھی تفصیل اس کالم میں لکھی جاتی ہے۔ اب آتے ہیں 21ویں کالم کی طرف۔ اب 21ویں کالم میں کیا ہے کہ آیا دلہا کے یہاں پہلے سے کوئی بیوی موجود ہے؟ اگر ہے تو اس نے دوسری شادی کرنے کے لیے مسلم آئلی قوانین آرڈیننس 1961 کے تحت چیئرمین ثالثی کونسل سے اجازت نامہ حاصل کر لیا ہے۔ اب آج کل اس پر بہت زیادہ پابندی عائد کر دی گئی ہے۔ اگر کوئی بندہ دوسری شادی کرنے کے لیے پہلے سے شادی شدہ ہے، دوسری شادی کر رہا ہے، تو اس آرڈیننس کے تحت مسلم خاندانی قوانین آرڈیننس کے تحت اس نے چیئرمین ثالثی کونسل سے اجازت نامہ لیا ہے یا نہیں لیا۔ اب اکثر جو نکاح خواہ ہیں وہ اس اجازت نامے کے بغیر تو اس کے تحت چیئرمین ثالثی کونسل سے اگر اجازت نامہ حاصل نہیں کیا تو اکثر نکاح خواہ نکاح نہیں پڑھواتے کہ ان کے پاس اجازت نامہ نہیں ہے، تو اس چیز کا بہت زیادہ خیال رکھنا چاہیے۔ اب آتے ہیں 21ویں کالم کی طرف۔ 21ویں کالم کے زیری کالم ہے الف۔ اس میں یہ ہے کہ آیا دولہا رنڈوا ہے یا طلاق یافتہ؟ اب اس کے 21ویں کے زیری کالم بے میں ہے کہ آیا دلہا کے ہاں پہلے سے بیوی یا بیویاں موجود ہیں؟ اگر دلہا رنڈوا یا طلاق یافتہ ہے تو اس کے بچوں کی تعداد اس کالم میں درج کی جاتی ہے۔ اب آتے ہیں 22ویں کالم کی طرف۔ اس کالم میں نمبر یا تاریخ مراسلہ جس کے ذریعے ثالثی کونسل سے دلہا کو دوسری شادی کرنے کی اجازت دی،
اس میں اس کی تفصیل لکھی جائے گی کہ اس نے آیا کہ ساز کونسل سے اجازت نامہ لیا ہے دوسری شادی کا یا نہیں، اس کی ڈیٹیل اس کالم میں لکھی جائے گی۔ اب آتے ہیں 23ویں کالم کی طرف۔ 23ویں کالم میں نکاح خواہ کا نام، بلدیت اور پتہ لکھا جاتا ہے تاکہ پتہ ہو کہ اس نکاح خواہ نے یہ نکاح پڑھوایا ہے۔ اب ہے 24واں کالم۔ 24ویں کالم میں ہے کہ شادی کو رجسٹر کرانے کی تاریخ اس میں مینشن ضرور کی جاتی ہے، ورنہ نکاح نامہ رجسٹر نہیں ہوتا۔ اب ہے 25واں کالم۔ 25ویں کالم میں جو رجسٹریشن کی فیس ادا کی جاتی ہے اس کی تفصیل لکھی جاتی ہے۔ اب اس کے بعد یہ ہے کہ اس کے نیچے کالم چھوٹے چھوٹے بنے ہوتے ہیں، اس میں دلہا اور اس کے وکیل کے دستخط ہوتے ہیں، دلہن کے دستخط ہوتے ہیں، نکاح خواہ کے بھی دستخط وہاں پر کیے جاتے ہیں۔ اب جو حق مہر کا نکاح نامے میں اندراج ہے وہ بہت ضروری ہوتا ہے، جو عورت کا مذہبی اور قانونی حق ہے۔ ارشادات رسول اور عمل رسول کا خلاصہ ہے کہ جو حق مہر شوہر آسانی کے ساتھ ادا کر سکے اور بیوی بھی اس پر راضی ہو، وہ شرعی حق مہر ہوتا ہے۔ جو آج کل کے دور میں بہت زیادہ جائیداد لکھوا دی جاتی ہے، جو بہت ساری مطلب اماؤنٹ لکھوا دی جاتی ہے، جو بعد میں شوہر ادا نہیں کر سکتا، وہ غیر شرعی حق مہر ہوتا ہے۔ اس طرح کا حق مہر نہیں لکھوانا چاہیے۔ اس کا نقصان عورت کو بھی ہوتا ہے اور مرد کو بھی۔ اچھا، عورت کو نقصان اس لیے ہوتا ہے کہ اگر وہ اپنے ہسبینڈ سے طلاق لینا چاہتی ہے، کوئی بھی مسائل پیدا ہو سکتے ہیں کسی بھی ناچاکی کی صورت میں، یا وہ اپنے شوہر سے نفرت کرنے لگی ہے، کچھ بھی حالات و واقعات ہو سکتے ہیں، تو اگر وہ اپنے شوہر سے طلاق لینا چاہتی ہے، وہ کہتی ہے مجھے طلاق دے دو، اور وہ حق مہر کو دیکھتے ہوئے طلاق نہیں دیتا، تو عورت ایک طرح سے باؤنڈ ہو جاتی ہے، وہ طلاق نہیں لے پاتی، جس لیے اس کی فیملی میں بھی پرابلمس ہوتے ہیں۔ اب مرد کے لیے بھی پرابلم یہ ہوتی ہے کہ بہت زیادہ حق مہر جب لکھا جاتا ہے تو وہ ادا نہیں کر پاتا، وہ اس کی وجہ سے باؤنڈ رہتا ہے، ایک طرح کے خوف کی زندگی گزار رہا ہوتا ہے۔ تو اس لیے شرعی حق مہر وہی ہوتا ہے جو آسانی سے دیا جا سکے۔ اب اس میں ایک اور بات میں مینشن کرنا بھول گئی ہوں، وہ یہ ہے کہ نکاح نامے کے اوپر نکاح رجسٹرار کے سائن اور اس کی سٹیمپ بہت ضروری ہے، اس کے بغیر نکاح رجسٹرڈ نہیں ہوتا اور وہ ویلڈ نہیں ہوتا۔ اس میں ایک چیز اور آپ کو بتانا چاہوں گی کہ نکاح رجسٹرار اور نکاح خواہ میں کیا فرق ہوتا ہے۔ نکاح خواہ جو ہوتا ہے وہ کوئی بھی ہو سکتا ہے، وہ صرف نکاح پڑھوانے کی حد تک ہوتا ہے۔ جو نکاح رجسٹرار ہوتا ہے اس کے پاس باقاعدہ ایک رجسٹریشن بک ہوتی ہے اور اس کے پاس ایک سٹیمپ ہوتی ہے جو وہ نکاح نامے کے اوپر لگاتا ہے، اور اس کے علاوہ اس کے پاس ایک لائسنس ہوتا ہے۔ آپ نے جب اپنی پرت لینی ہے تو اس پر لازمی چیک کرنا ہے کہ آیا کہ نکاح رجسٹرار کی اس کے اوپر سٹیمپ لگی ہوئی ہے اور اس کے اندر اس کا لائسنس نمبر بھی مینشن کیا ہوا ہے۔ اب نکاح رجسٹرار جو ہے وہ اس کے پاس کیونکہ 4 پرتیں ہوتی ہیں، تو ایک پرت وہ یونین کونسل میں درج کرواتا ہے، ایک وہ اپنے رجسٹر میں درج کرتا ہے، اور 2 پرتیں دلہن اور دلہے کو دیتا ہے۔ تو اب یہ آپ کو میں نے بتایا کہ یہ ساری چیزیں جو ہوتی ہیں یہ بہت زیادہ اہم ہوتی ہیں۔ اس وقت تو لوگ جذباتی ہوتے ہیں، شادی کیونکہ ایسا موقع ہوتا ہے، سبھی خوش ہوتے ہیں، تو اس وقت ان چیزوں کا بالکل احساس نہیں ہوتا، لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ جو مسائل پیدا ہوتے ہیں اور بعد میں خدا نہ خواستہ کوئی نوبت ایسی آتی ہے کہ انہیں کورٹ تک جانا پڑے، تو وہاں پر یہ چیزیں پھر بہت زیادہ مسائل پیدا کرتی ہیں۔ تو کبھی کبھی تو یہ ہوتا ہے کہ وہ نکاح ہی رجسٹرڈ نہیں ہوتا۔ کئی کیسز ہمارے سامنے ایسے آتے ہیں جس میں ان کے پاس پرت تو ہوتی ہے لیکن نکاح رجسٹرار کی سٹیمپ نہیں ہوتی، نہ ہی اس کے اندر کوئی اس کا لائسنس نمبر لکھا ہوتا ہے، تو تب کافی سارے مسائل پیدا ہوتے ہیں۔ تو ان چیزوں کو آپ نے جس کا بھی کبھی نکاح ہو آپ کی فیملی میں، تو یہ چیزیں آپ نے لازمی دیکھنی ہے اور اس کو اچھے سے پڑھ کے اس کو فل اپ کرنا ہے اور اس کو جا کے رجسٹرڈ کروانا ہے اور اپنے پاس ثبوت کے طور پر ضرور رکھنا ہے۔ دیہاتوں میں اکثر ایسا ہوتا ہے کہ جو حق مہر والے کالمز ہوتے ہیں 13 سے 16 تک،
اس میں جو حق مہر کی جائیداد ہوتی ہے یا جو کچھ بھی حق مہر میں لکھا جاتا ہے اس کی جو تفصیل ہوتی ہے وہ وہاں لکھنے کے بجائے 17ویں کالم میں لکھ دیتے ہیں، جو شرائط کا ایک کالم ہوتا ہے۔ شرائط اور حق مہر میں بہت فرق ہے۔ جب ہم کورٹ میں جاتے ہیں تو یہ چیزیں پھر مسائل پیدا کرتی ہیں کہ وہ تو کیونکہ حق مہر میں نہیں ہے، شرائط میں ہے، تو یہ چیزیں پھر اس کو مطلب کہ عورت کو حق مہر نہیں ملتا۔ تو میں سمجھتی ہوں دیہاتوں میں کیا، شہروں میں بھی اکثر لوگوں کو ان چیزوں کا نہیں پتہ ہوتا۔ کافی لوگ آتے ہیں میرے پاس، پڑھے لکھے لوگ ہوتے ہیں، ان کو ان کالمز کا نہیں پتہ ہوتا کہ کہاں پر کیا چیز لکھنی چاہیے۔ نکاح رجسٹرار بھی غفلت کر جاتے ہیں، جلدی میں بھی کہا جا سکتا ہے، یا دوسری پارٹی سے ملی بھگت ہو تب بھی وہ ایسا کچھ کر سکتے ہیں کہ جو حق مہر کا حصہ ہے وہ شرائط میں لکھ دیا جائے تاکہ دوسری پارٹی کو فائدہ دیا جا سکے۔ تو یہ چیزیں آپ لوگوں نے بہت زیادہ ان چیزوں کا خیال رکھنا ہے اور دیکھنا ہے کہ کہیں کوئی ایسی چیز ادھر سے ادھر تو نہیں ہو گئی، اور رجسٹریشن کا بھی خاص خیال رکھنا ہے کہ آپ کا نکاح نامہ جو ہے وہ رجسٹرڈ ہونا چاہیے باقاعدہ یونین کونسل سے، اور اس کے اندر سٹیمپ ہونی چاہیے، سٹیمپ کے اندر اس کا رجسٹریشن نمبر ہونا چاہیے۔ اس کا یہ فائدہ ہوتا ہے کہ بعد میں آپ کو مسئلہ نہیں ہوتا، آپ کو میرج سرٹیفکیٹ آسانی سے مل جاتا ہے۔ اگر نکاح نامہ رجسٹرڈ نہیں ہوتا تو پھر اس کے لیے آپ کو بھاگ دوڑ کرنی پڑتی ہے، اس کو رجسٹرڈ کروانا پڑتا ہے، لیکن یہ ذمہ داری نکاح خواہ کی ہوتی ہے کہ وہ جا کے اس کو رجسٹرڈ کروائے اور رجسٹرڈ شدہ فرد آپ کو دے، اور اس کے بعد آپ کو میرج سرٹیفکیٹ بھی بنوا کے دے۔ یہ تھا میرا آج کا پہلا لیکچر۔ میں نے سٹارٹ لیا نکاح نامے سے کیونکہ یہ ایک بنیادی چیز ہے اور بنیادی قانون ہے، اور جو میں فیملی کیسز دیکھتی رہتی ہوں موسٹلی، اس کے لیے یہ بہت زیادہ ضروری ہے۔ جو میں نے آپ کو کالم سے بتائے ہیں اور جو رجسٹریشن کے حوالے سے بتایا، یہ چیزیں بہت زیادہ ضروری ہیں۔ ان چیزوں کا بہت زیادہ خیال رکھنا ہے آپ لوگوں نے۔ اب انشاءاللہ میں نیکسٹ ویڈیوز بھی بناتی رہوں گی، مختلف لاس پہ، بلکہ لیٹسٹ لاس پہ لیکچرز دیتی رہوں گی۔ آپ کائنڈلی میرا چینل سبسکرائب کریں تاکہ آپ کو میری لیٹسٹ ویڈیوز ملتی رہیں۔ بہت بہت شکریہ، اللہ حافظ۔